तमाम हुजूर आक़िलत के ग़ुलामों को मेरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसवे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो हुजूर आक़िलत की तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान के अंदर इरशाद फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कि मेरा महबूब तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आया है। तो हुजूर आक़िलत की चूँकि रहमत तमाम जहानों के लिए है और तमाम जहानों के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो है वो ईमान वाले भी हैं, उसमें काफिर भी हैं, उसमें मुनाफिक भी हैं, उसमें मुशरिक भी हैं। तो हुजूर चूँकि तमाम जहानों के लिए रहमत हैं तो ज़ाहिरी बात है कि उनके अंदर कुफ़ार भी हैं, मुशरिकीन भी हैं, मुनाफिकीन भी हैं। तो हुजूर आक़िलत के हवाले से जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो देखना ये है कि हुजूर आक़िलत क्या सिर्फ ईमान वालों के लिए रहमत हैं या सब के लिए रहमत बनकर आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो कोई यहाँ पे वो नहीं फरमाया, तजदीद नहीं फरमाई है कि हुजूर आक़िलत जो है वो सिर्फ ईमान वालों की रहमत हैं, बल्कि नहीं, अल्लाह ने फरमाया तमाम जहानों की तमाम मखलूक के लिए। उलमा लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कम बेश 18,000 जहान बनाए हैं और हर जहान के लिए हुजूर आक़िलत को रहमत बनाकर भेजा है। तो इसी तरह कल हमने इस बात को डिस्कस किया है कि हुजूर आक़िलत ईमान वालों पर भी रहमत हैं, मुशरिकीन पर भी रहमत हैं, काफिरों पर भी रहमत हैं। लेकिन ईमान वालों के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की तारीफ़ थोड़ी सी जुदा फरमाई है। फरमाया हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन कि ईमान वालों के हवाले से मेरा हबीब हरीस है, मेरा महबूब नहीं चाहता है कोई एक भी साहिब ईमान जहन्नुम में जाए। हजूर फरमाते हैं जितने भी ईमान वाले हैं, अब ईमान वाला कौन है? हर वो शख्स ईमान वाला है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत मौजूद है। अब देखना ये है कि कितनी मोहब्बत होगी तो बंदा साहिब ईमान कहलाएगा, कितनी मोहब्बत होगी तो हुजूर आक़िलत उसे जन्नत के अंदर अपने साथ लेकर जाएंगे। तो हुजूर आक़िलत की हदीस मुबारक है, हजूर फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर मुझ मोहम्मद से मोहब्बत हुई तो मैं क़यामत वाले दिन उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हूँगा जब तक अपने उस ग़ुलाम को, अपने उस मोहब्बत करने वाले को जन्नत में दाखिल न करा दूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो हुजूर आक़िलत ने भी इरशाद फरमाया कि हर शख्स कलमा पढ़ने वाला ईमान वाला नहीं होता है कि बंदा कलमा पढ़ ले वो कहे कि मैं तो जनाब ईमान वाला हो गया, नहीं। या हर नमाज पढ़ने वाला ईमान वाला नहीं है, हर रोज़ा रखने वाला ईमान वाला नहीं है। तो आओ सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पूछते हैं कि या रसूलल्लाह साहिब ईमान कौन है? तो हुजूर आक़िलत इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन कि जब तक किसी शख्स को अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने अजीज़ व अकारिब से बढ़कर, अपनी बल्कि कायनात की हर कीमती से कीमती चीज़ से बढ़कर जब तक उसे मुझ मोहम्मद से मोहब्बत नहीं होगी उस वक्त तक इंसान साहिब ईमान नहीं हो सकता है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कल हमने ये देखा कि हुजूर आक़िलत जो है काफिरों पर भी रहमत हैं, काफिरों के लिए भी रहमत हैं, ईमान वालों की भी रहमत हैं। लेकिन आम रहमत सबके लिए है, ख़ास रहमत ईमान वालों के लिए है। तो आज हमने पढ़ना है कि औरतों के हवाले से हुजूर आक़िलत कैसे जो है वो शफ़ीक और मेहरबान हैं औरतों के हवाले से। तो हुजूर आक़िलत जो है जब इस धरती पर, इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए तो हुजूर के आने से पहले जो दौर था वो दौरे जहालत कहलाता है। जहालत का दौर है, गुमराही का दौर है। तो जिस दौर के अंदर औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, औरतों का कोई मकाम नहीं था, औरतों का कोई शान नहीं थी, तो औरतों को जुल्म व सितम का शिकार किया जाता था और लोग जो है वो बेराहरवी के शिकार थे। तो हुजूर आक़िलत जब जलवागर हुए तो आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर औरत को तीनों हैसियतों से, माँ की हैसियत से भी,
اور بیٹی کی حیثیت سے بھی اور بیوی کی حیثیت سے بھی، تینوں حیثیتوں سے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت بخشی، عورتوں کو احترام عطا فرمایا۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ ہے، امام سیوطی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے تاکہ عوام الناس کے دلوں کے اندر عورتوں کا مقام بیٹھ جائے، ماں کی شان بیٹھ جائے، انہیں علم ہو کہ ماں کا مقام کیا ہے، تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ تو یعنی کہ عرب کے لوگ چونکہ ننگو عیار تھے، بھوک و افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے، تو اگر دیکھا جائے تو ایک دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا، تو اس وقت عالم یہ تھا کہ جو لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا، لڑکی پیدا ہوتی چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن جب آپ کے اور ہمارے آقا علیہ السلام کے میلاد کا وقت قریب آیا، اس وقت بھی وہ دور جہالیت تھا۔ اس وقت کیا تھا؟ اس وقت عالم یہ تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو خوشی کا اظہار، جب لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح عورتوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ تو اسلام کے لیے اور اسلام کے اندر اس رسم کو ختم کرنے کے حوالے سے حضور آقا علیہ السلام نے لڑکیوں کو گھر کی زینت فرمایا، اور گھر والوں کے لیے فرمایا کہ اگر بچی پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو وہ گھر والوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کا حصول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھی جانے لگی، تو حضور آقا علیہ السلام نے بیٹی کی حیثیت سے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور ماں جو ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور بیوی کے حوالے سے حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیوی اور میاں یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، تو لہٰذا ایک دوسرے کے لباس کی حفاظت کی جائے، کہ لباس انسان کے جسم کے حسن کی جو ہے وہ جھلک ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا علیہ السلام نے یوں عورتوں کو عزت عطا فرمائی، مقام عطا فرمائی۔ لیکن حضور آقا علیہ السلام کے دور سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو دور یہ تھا کہ عورتوں کو کوئی بھی جیسے مرضی استعمال کرنا چاہے وہ استعمال کر کے چلا جاتا، حتیٰ کہ جب عورتیں جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی تو والدین پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ اس کا والد کون ہے، تو وہ کہتی کہ میں نہیں جانتی کہ اس کا والد کون ہے، کہ بے شمار لوگوں نے جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ عالم تھا ایک، لیکن حضور آقا علیہ السلام نے قربان جائیں آقا دو جہان اللہ کے پیارے حبیب پر کہ آپ علیہ السلام نے عورتوں کو عزت بخشی ہے۔ آج جو عورتیں گھروں کے اندر محفوظ ہیں، جو بیٹیاں گھروں کے اندر محفوظ ہیں، جو مائیں گھروں کے اندر باعزت ہیں، تو یہ صدقہ کملی والے آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو ان ماؤں کو رسول اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان بیٹیوں کو رسول اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان بیویوں کو رسول اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جن کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عزت، یہ احترام، یہ مقام اور یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو آگے اگر دیکھیں تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بھی بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو سراپا رحمت ہے۔ آپ سے پہلے یتیموں اور بیواؤں کا کوئی والی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے یتیموں کی نگہداشت کی فضیلت بیان فرمائی، اور شہادت کی انگلی یوں کھڑی فرمائی، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دو انگلیاں ملائیں آپس کے اندر، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی یتیموں کی نگہداشت کی، قیامت والے دن میں اور وہ یوں ساتھ کھڑے ہوں گے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ شخص جو یتیموں کا والی بنے گا، یتیموں کا سہارا بنے گا، یتیموں کی نگہداشت کرے گا، قیامت والے دن وہ محمد کے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں کھڑی ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور فرمائے کہ آنا وقافل الیتیمی فی الجنتی ہاکذا، یعنی کہ قیامت والے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ کھڑی ہیں، تو کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، تو وہ مجھ محمد کے جسم مبارک سے اس کا جسم مس کر رہا ہوگا۔ تو حضرت اسماء بنت امیس، اللہ اکبر، یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، اور حضرت جعفر طیار حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ حضرت اسماء بنت امیس سلام اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کی زوجہ ہے حضرت جعفر طیار کی، اور جب حضرت جعفر طیار کا وصال ہوا تو پھر ان کے ساتھ نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو پھر انہی سے ہی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا تھا۔ تو بہرحال حضرت اسماء بنت امیس سلام اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضرت جعفر بن طیار کی زوجہ ہے، جعفر طیار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی جنگ کے موقع پر کہیں بھیجا تو وہ وہاں شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار جو ہے وہاں پر شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ تشریف لاتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء جعفر کے بچوں کو بلاؤ۔ جب میں نے بلایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان بچوں کو پیش کیا، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، اور میرے آقا پاک علیہ السلام کے چشمان مقدسہ سے جو ہے وہ آنسو رواں ہو گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو تسلی عطا فرما رہے ہیں۔ تو مجھے محسوس ہو گیا کہ شاید جعفر اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ، شاید آپ کو جعفر کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، آج جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ابھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی اس کے بچوں کو محبت سے جو ہے اس کو گلے لگا رہے ہیں۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، مہربانی ہے یتیموں کے ساتھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں، کیونکہ وہ دور غلاموں کا تھا، اس دور کے اندر غلاموں کے اوپر بڑا ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حکم دیا کہ غلام یہ تمہارے بھائی ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے، تو جو تم کھاؤ ویسا ہی انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے، تو جب حضور کا کلمہ پڑھا تو ان کے اوپر انہوں نے ظلم و تشدد شروع کر دیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور بے چین ہو گئے اور فرمایا کہ میرے غلام کو چھڑواؤ۔ بلال کو خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، اور جب حضور کی بارگاہ میں آئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، یہ وہ شخص ہیں جن کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، چہرہ بھدا ہے، پاؤں بھدے ہیں، آواز توتلی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مار کھا کر جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ عزت عطا فرمائی، وہ شرف عطا فرمایا، تاکہ کوئی شخص رنگ کی وجہ سے اور ان کی جو ہے وہ حبشی ہونے کی وجہ سے، ان کے زبان کے توتلے ہونے کی وجہ سے، ان کی آنکھوں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، ان کے ہونٹوں کے موٹے ہونے کی وجہ سے کوئی شخص ان سے جو ہے وہ اعتراض نہ کرے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام عطا فرمایا کہ کعبے کی چھت پر کھڑا فرما دیا۔ فرمایا بلال تمہارا مقام یہ ہے کہ تم کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم بلند کرو۔ تو حضرت بلال حبشی کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے حکم سے آذان بلند فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حضور خود پسند فرماتے وہی غلاموں کو
عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو بچوں کے حوالے سے بھی آج ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا گزر جب بھی بچوں کے پاس سے ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کیا کرتے اور رک جاتے اور انہیں اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے۔ تو ایک روز میرے آقا پاک علیہ السلام حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے وہ محبت اور پیار اور لاڈ فرما رہے تھے۔ تو اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اس وقت، تو آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے 10 بیٹے ہیں، تو میں نے تو کبھی ان سے اتنا شدت سے محبت نہیں کی ہے جس طرح آپ علیہ السلام جو ہے حضرت امام حسن پاک کو گود میں اٹھا کر، حالانکہ حضرت حسن پاک جو ہے وہ مٹی میں کھیل رہے ہیں تو آپ نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا، تو اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا پیار فرمایا، تو میں تو اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں فرماتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رحمت تھی کہ آپ علیہ السلام انسان تو انسان جانوروں تک کے لیے بھی باعث رحمت تھے۔ ایک اونٹ تھا، تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اونٹ شکایت لے کر آیا، کیونکہ آقا دو جہان آپ کے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ذات ہیں جو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ تو اونٹ شکایت لے کر آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا مالک مجھ پر ظلم کرتا ہے، میری طاقت سے زیادہ بوجھ لاتا ہے، لیکن مجھے خوراک نہیں دیتا ہے، مجھے غذا نہیں دیتا ہے، مجھے گھاس وقت پر نہیں دیتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا، کہا کہ تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کا حق اسے نہیں دے رہے ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایک وعدہ کیا، یا رسول اللہ اب غلطی کوتاہی ہوگی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی جو ہے وہ پشت پر جب ہاتھ پھیرا تو وہ بڑا خوشی سے اس کی جلد جو ہے وہ اس کی خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کانپنے لگ جاتی ہے۔ تو جب نے ہاتھ پھیرا تو وہ اونٹ خوش ہو گیا، کہا یا رسول اللہ آپ کا شکریہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح وہ ہرنی کا واقعہ ہے، جال میں پھنسی ہوئی ہے، شکاری شکار کر رہا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس شکاری کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، میں محمد اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس نے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے ان کو دودھ پلانا ہے، جب یہ دودھ پلا لے گی تو پھر یہ واپس تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو شکاری کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بھلا یہ بھی کبھی ممکن ہوا کہ جو شکار چھوٹ جائے وہ خود بخود اپنے چنگل میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میں ضمانت دے رہا ہوں نا، تو اسے چھوڑ دو۔ تو جیسے ہی یہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلا لے گی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یہ واپس تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اس نے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ جب ہرنی واپس گئی، بچے بلبلا رہے تھے، فوراً ہی وہ ماں سے چپکے، بچوں نے دودھ پیا، بلکہ پہلے بچوں نے شکایت کی کہ اماں تم اتنی دیر کہاں رہ گئی، ہمیں تو بھوک لگی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ میں تو پھنس چکی تھی، شکاری نے تو مجھے پھانس لیا تھا، ان قریب مجھے ذبح کر کے وہ کھا جاتا، لیکن اتنے میں آقا دو جہان، فخر دو جہان، وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں جلوہ گر ہوئے۔ تو میں نے فریاد کی یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، تو میرے بچے بھوکے ہیں، میں دودھ پلا کے آ جاؤں گی۔ تو حضور نے میری ضمانت دی تو میں یہاں آئی۔ تو بچوں نے کہا اماں دودھ بعد میں پئیں گے، پہلے اس ودعا کے چہرے والے کا دیدار ہمیں بھی کرواؤ۔ تو وہ ماں یعنی وہ ہرنی جو تھی وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اس شکاری کے پاس آ گئی، ابھی حضور وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ہم بھی ودعا کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ تو اتنا پیار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے بھی شفقت فرمایا کرتے تھے اور جانور بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت اماں حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اماں حلیمہ کے پاس سے چھوٹی سی عمر میں تھے، تو اماں حلیمہ کی بیٹی جب بکریاں چرانے کے لیے جاتی اس کا نام تھا شیمہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ جانے لگی تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ تو حضرت اماں حلیمہ نے کہا نہیں، بات بہت تیز گرمی ہے اور پہاڑی علاقہ ہے اور تم نازک نین والے ہو، تو حضور نے فرمایا نہیں میں ساتھ جاؤں گا۔
تو حضرت اماں علیمہ نے کہا بیٹی خیال سے جانا، تم سب چیزوں کی پرواہ چھوڑ دینا، میرے محمد کی پرواہ کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ تو جب گئی تو واپس آئی تو شیمہ نے کہا اماں آج میں نے جو دیکھا ہے وہ شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا محمد جہاں بھی چلتے ہیں دھوپ ہوتی ہے تو بادل اوپر سایہ کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم بکریاں چرانے کے لیے گئے، جس ٹیلے پر جا کر میں نے محمد کو بٹھایا اور ہم وہاں پر موجود تھے تو تمام بکریاں چرنے کی بجائے وہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کو تک رہی ہیں، اور ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہ رہے ہیں، اور وہ حضور کے چہرے کو تکتی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ جب ہم بکریاں واپس لے کر آئے، بکریوں نے ایک دن کا بھی گھاس کا تناول نہیں کیا ہے، بس سارا دن حضور کو دیکھتی رہیں اور آنسو بہاتی رہیں۔ جب واپس آئے تو بکریوں کی پیٹ بھی گھاس سے فل تھے، اور ان بکریوں کے اندر دودھ بھی اتنا سما چکا تھا کہ حضرت اماں علیمہ کی جو ہے وہ گھر کے برتن تو ختم ہو گئے لیکن وہ دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود کی برکت ہے کہ سارا جہان حضور کی وجود سے جو ہے وہ فیض یاب ہو رہا ہے۔ تو دعا ہے آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ اخوت کے حوالے سے ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو جو بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ یہ میرا جو لیکچر ہے یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، تو آپ لوگ وہاں سے جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔